बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में हम डिस्कशन हमारी तकरीबन मुसलसल चल रही है पिछले कई दिनों से अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए जो ममालिक हैं या जो ये रीजन है, तो इन सब के कंसर्न्स हैं। इस पे हम मतलब तसलसल के साथ बात करते हैं। जो भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके साथ हम इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। यहां पर कश्मीर, हिंदुस्तान के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन साइड का कश्मीर है उसके हवाले से अभी तक हमारी कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले जब तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था तो ये बातें हो रही थी कि आया ये हो सकता है कि तालिबान अगर अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हो जाते हैं या उनकी हुकूमत आती है तो उससे जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट चल रही है उस पर कोई असर हो सकता है। तो इस चीजों पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है, यकीनन आप सबकी जानी पहचानी याना मीर जी ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू याना फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। याना, एक तो ये कि डायरेक्टली मैं ये इस बात पे आऊंगा कि एज ए कश्मीरी एक्टिविस्ट आप रहती भी श्रीनगर में हैं, क्या लोगों के मतलब जज्बात क्या है या लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बात हर जगह हो रही है। कोई पॉजिटिव कर रहा है, मतलब उनके हक में बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये बड़ा गलत हुआ। तो कश्मीर के अंदर लोग क्या कह रहे हैं कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को तकरीबन 3-4 दिन पहले? देखिए, यहाँ इट इज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जिन लोगों को सोशल मीडिया ओपनली अवेलेबल, मतलब दोज हु यूज द सोशल मीडिया ओपनली, दे नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। उनको पता है कि वहां से अफगान सिविलियंस किस तरह फ्ली हो रहे हैं। यू नो, दे आर एक्चुअली हैंगिंग ऑन टू यूएस एयरप्लेन्स, यू नो, एंड फिर हवा में गिर रहे हैं। वो बेचारे यहाँ से भागने के लिए तड़प रहे हैं, वहां से निकलने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भीख मांग रहे हैं कि हमें आके हमारी हिफाजत करो। बहुत सारे तो प्लेन पकड़ के इंडिया भी आए हैं। तो ये दिस साइड, जिन कश्मीरियों को इसका पता है, वो कश्मीरी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि यू नो एक तालिबान आके इस तरह इलीगल तरीके से सडनली वहां के प्रेसिडेंट को फ्ली होना पड़ा। और पता है, एक मतलब एक होता है कि एक कंसेंसस होता है, इलेक्शंस होती है, इस तरह से अगर कोई गवर्नमेंट, क्योंकि कश्मीरीज बिलीव इन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, वो तो पहले से आप जानते हैं। तो फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं कश्मीरीज, दे लिबरेटेड होते हैं, यूजुअली लिबरेटेड मुस्लिम। सो इवन उनको भी ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि किस तरह से आके उन्होंने सडनली जो गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करके सडनली वो आ गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस लीविंग फ्रॉम देयर और नॉट लीविंग फ्रॉम देयर। इट्स ऑब्वियस कि वो अफगान लैंड है तो वहाँ यूएस को होना भी नहीं चाहिए। I'm not talking about that, but I'm saying कि जिस तरह से तालिबान ने टॉपल करके अशरफ गनी की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, that is not you know, that is not being supported much by the liberated minded Kashmiris, जिनको दोनों साइड का मुद्दा पता है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन you know, then there are some Kashmiris who are not very active on social media. उनको तो यही सुनाई में दे रहा है कि अच्छा अमेरिकन वहां से निकल गए, चलो अच्छा है, अफगानियों को अब फ्रीडम मिल गई। दे डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि हाउ तालिबान इज सप्रेसिंग द राइट्स ऑफ पीपल ओवर। तो ये चीज है। अच्छा, एक तो याना ये है कि मतलब आपने ये बात कर ली कि लोग मिक्स, जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बड़ी मुबारकबाद एक दूसरे को दी कि यार तालिबान ने जो है वो किस तरीके से जंग जीते, अमेरिका को भगाया, इससे पहले सोवियत यूनियन को भगाया, और अब जो है अशरफ गनी जो मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसको इंडिया नवाज कहा जाता था। हालांकि ये चीज़ गलत है, किसी की किसी के साथ भी दोस्ती हो सकती है, ये किसी के कहने पे नहीं हो सकती। अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो वो किसी की मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे और ना बनानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अशरफ गनी साहब अपने लोगों को छोड़कर गए हैं, तो आप क्या कह रही हैं इस बारे में? मतलब ये एक सही तरीका था कि वो कौम उनके साथ कड़ी रही है बहुत हद तक, वो तालिबान के साथ या किसी के साथ नहीं लड़ सकती। वो मेरे और आप जैसे अगर सिविलियन है, हम बंदूक नहीं उठा सकते। हुकूमत का काम ये होता है कि वो लड़े या जो भी करे, लेकिन वहां पे उसका होना जरूरी था। क्या बोलूं मैं, हमारे मतलब आई एम हैप्पी कि ये हो रहा है इन अ वे, बिकॉज बड़ी बड़ी बातें करते थे ना हिस्ट्री के बुक्स में, अफगान, ओ माय गॉड, यू नो, दे आर सो ब्रेव एंड दे आर सो दिस एंड दैट। अरे उनको इंडिया से सीखना चाहिए, हमने कैसे की अपनी फ्रीडम स्ट्रगल, हमने कैसे इंडिपेंडेंस लिया ब्रिटिश से, हमने कौन सी बंदूक उठाई थी। हाँ, मगर ये देखो कैसे अफगान भाग डर डर के भाग के जा रहे हैं कायरों की तरह। सो इट्स मतलब पूरी दुनिया के लिए ये, मतलब क्या पता हिस्ट्री शायद मैनिपुलेटेड थी, क्योंकि ये कौम तो इतनी डरपोक निकली, मैं क्या बोलूं, कि प्रेसिडेंट खुद छोड़ के भाग रहा है, इतनी डरपोक कौम। मतलब हंसी आती है मुझे। और हिस्ट्री में हमें सब झूठ झूठ सिखाया जाता था
बहुत बड़े वो अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा वो कौन था वो दुर्रानी, बहुत बड़े कौन से वो हीरो थे ये। मुझे तो लगता है कि ऐसे तालिबान की, हाँ क्या बड़ी बातें करते हो तुम लोग, सब झूठा है। आज दिख रहा है अफगानियों में कितना दम है, आज दिख रहा है, हंसी आती है मुझे। अरे इंडियन से सीखो, किसको कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। नहीं मतलब एक तो ये है कि इससे 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया अपने लोगों को कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये हूं वो हूं। उसके बाद 4-5-6 दिन वो गायब रहे और आखिरकार मतलब पाए गए कि वो यूएई में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक हुकूमत कोई भी लीडर अपने आप को कहता है, या वहां का वो प्रेसिडेंट 7 साल से वो प्रेसिडेंट था, लेकिन अपने लोगों को इस हाल में छोड़ के कि वो जहाजों के साथ लटक के जा रहे हैं, और उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं अशरफ गनी साहब, वो एक आरामदेह जिसे कहते हैं कि जेट के अंदर बैठकर और यूएई वहां पे पहुंच गए और सुकून से अपनी लाइफ जो है वो जी रहे हैं। इसके अलावा हमदुल्ला मोहिब साहब थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, यकीन करें ट्विटर के शेर थे वो, लेकिन आज कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। मतलब मुझे ये हैरानगी हो रही है कि गाली देना किसी को ट्विटर के ऊपर ये कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन आप अनग्राउंड क्या करते हैं वो असल चीज है। अफगानियों का प्रॉब्लम ही ये है, इस कौम से मुझे इतनी चिढ़ हो गई है ना, आप जितना बोलोगे मैं उनको गाली दूं। मुझे इनसे इतनी चिढ़ इसलिए हुई है बिकॉज एक एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को खुद सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न अलायंस से खुद अलायंस करते हैं, फिर उसके बाद जब वेस्टर्न अलायंस बोलता है कि यार ये हमारा काम नहीं है, हमने 20 साल तुम्हें दिए, ठीक है हम निकल रहे हैं अभी, क्योंकि दोनों तरफ से उनको गाली पड़ रही थी ना वेस्टर्न अलायंस को, दोनों तरफ से कि हम तुम्हें हेल्प करें, उसमें भी तुम्हारे अपने लोग कह रहे हैं कि हम आके तुम्हें कैप्चर करके बैठे, हम तुम्हें ना हेल्प करें, उसमें भी तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि मतलब दोनों तरफ से उनको गाली पड़ी। वो कह रहे हैं हमें इससे क्या लेना देना, हमने 20 साल तुम्हें दी, हम निकल रहे हैं, ठीक है वो निकल गए। जब अफगानियों में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तालिबान को रोकें, आइडियोलॉजिकली रोकें। ओके मैं आपको बताऊं, जब फरखुंदा क्या नाम है उनका, फरखुंदा जिनको लिंच किया गया था 2015 में, अगर आप उसकी लिंचिंग वीडियो देखें, कोई सामने नहीं आया उसको हेल्प करने। इसका क्या मतलब है? वो इसका ये मतलब है कि अफगान खुद नहीं चाहते कि वो इस्लाम के केयर टेकर्स के मुद्दों में दखल अंदाजी करें। यानी एक तो ये चीज आपने बतानी है मुझे कि कश्मीर के हवाले से लोगों के बहुत सारे हिंदुस्तान के भी कंसर्न थे। जब तालिबान नहीं भी आए थे तो उनका ये एक खदशा था, उनको एक डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर लोग अफगानिस्तान से उठकर और कश्मीर में जो कश्मीर मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए ना पहुंच जाए। तो अभी तक खामोशी है। जयशंकर साहब कल मौजूद थे न्यूयॉर्क में, वहां मीडिया ने उनसे सवालात किए, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमारा पहला काम यह है कि हम वहां से जो हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके निकालने का काम करेंगे, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। मुकम्मल खामोशी क्यों है? 5-6 दिन हो गए, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही हिंदुस्तान की हुकूमत की इस हवाले से। देखिए इसमें स्ट्रैटेजी की क्या बात है? वैसे तो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय नागरिक तालिबान को ट्रस्ट नहीं करता। अगर तालिबान बोलता है कि हम इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे, या हम मतलब अगर तालिबान बोलता है कि हम वी विल नॉट एंटर इंडिया, विल नॉट डिस्टर्ब कश्मीर, वी नो इट्स ऑल लाइज। उनकी कोई भी बात आज तक सच तो हुई नहीं है, ठीक है ना। उनके वो जो भी है, जो माउथ पीस हैं, जो व्हाइट वॉश करते हैं तालिबान को, सुहेल शाहीन, वो जो भी बोलता है उसका ऑपोजिट ही होता है। कभी वो बोलता है कि ये अपना ही वाज सेइंग कि दानिश सिद्दीकी फॉर एग्जांपल वो क्रॉस फायरिंग में मरा, मगर इन्वेस्टिगेशन से तो पता चला जानबूझ के उसको मारा गया आफ्टर वेरीफाइंग हिज आइडेंटिटी। सुहेल शाहीन बोलता है कि तालिबान स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज राइट, सबसे बड़ा जोक। और फिर अगले दिन ही हम वीडियोस देखते हैं कि कैसे मुहर्रम के दिनों में शियाओं के जो फ्लैग्स हैं उनको नीचे करके वहां पे इस्लामिक एमिरेट्स के फ्लैग्स लगाए जा रहे थे, और गुरुद्वारा भी कैसे उन्होंने तोड़ा, वहां पे वैंडलाइज किया। तो मतलब हर चीज जो ये बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही। और सबसे बड़ा झूठ तो ये बोलते हैं कि अपने आप को इस्लामिक एमिरेट बोलते हैं। कौन सा इस्लामिक एमिरेट स्टैंड्स ऑन ड्रग्स मनी? प्लीज टेल मी। उनका पूरा जो ड्रग्स की तिजारत से उनकी फंडिंग होती है, वरना उनको, आपने वो भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ इतने सारे डॉलर्स उनके पास कहाँ से आते हैं? ड्रग्स की तिजारत से आते हैं। ठीक है, ये ब्लेम करना कि उनके सिंपथाइजर्स हैं, सिंपथाइजर्स डोनेशन देते हैं, उससे उनका कितना जाता होगा? अबाउट पूरे साल में नॉट इवन $80 मिलियन उसमें से आते हैं। कहाँ से? डोनेशन से। उन लोगों के डोनेशन से जो तालिबान के साथ सिंपथाइज करते हैं, कतार से, पाकिस्तान से, जहां से भी। लेकिन उनकी डोनेशन से कितना चले? इनकी मेन फंडिंग जो होती है ड्रग्स से होती है। और ये कौन सा इस्लामिक एमिरेट है जो ड्रग्स की फंडिंग पे चलता है भाई?
اپنے آپ کو, یہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے کیئر ٹیکرز اپنے آپ کو کہتے ہیں, سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. یعنی ایک چیز اور بھی ہے اس کے حوالے سے, ایک رپورٹ آئی تھی, بالکل یہ سوال بالکل اٹھتا ہے کہ ان کا ڈرگز منی سے یہ سارا کچھ اپنا چلاتے ہیں, لیکن جب طالبان کا ٹیک اوور ختم ہوا تھا 2001 میں اور ناٹو اور امریکن آئے تھے, تو اس وقت یہ لیول بہت لو تھا جو ڈرگز وہاں پہ اس کی پروڈکشن ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گریجولی جیسے جیسے ان کی مطلب ان کی حکومت رہی, اشرف غنی صاحب تھے, حامد کرزئی صاحب تھے, اور امریکن کے ذریعے سایہ ہوا کرتی تھی حکومت, تو یہ چیز بڑی ہے ان حکومتوں میں. اور ایک چیز آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ڈرگز کی مارکیٹ ہے یورپ اینڈ امریکہ, مطلب یہاں پہ کتنا ڈرگز یوز ہوتا ہوگا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں. میں نہیں کہہ رہی کہ ڈرگز کے بائرز پاکستان, بنگلہ دیش یا سری لنکا, انڈیا ہے. مجھے پتا ہے کہ گورے ہی ہیں جو ڈرگز خریدتے ہیں. I'm openly telling you at the cost of sounding racist, I'm sorry. خریدتے ہیں. My point is not کہ کون خرید رہا ہے, my point is کہ لوگ بیچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹ کہتے ہیں ڈرگز بیچ کے. سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے کرتا دھرتا کہتے ہیں یہ لوگ, اسلام کے پروٹیکٹرز, اور ڈرگز بیچ کے اپنا $416 million annually comes from drugs. اچھا ایک چیز اور بھی, یعنی ایک چیز اور آ رہی ہے کہ چائنا, پاکستان, رشیا, ترکی بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے بھی انڈیا کے کنسرنز ہیں. اور انڈیا کے, میں کیونکہ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک سٹوری پڑھ رہا تھا, تو آپ لوگوں کے ہی مطلب ایک ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو اس طریقے سے بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے, کسی نہ کسی طریقے سے, جس طرح جون میں بات چیت کی تھی طالبان کے ساتھ ہندوستانی حکومت نے, تو ایک دفعہ پھر ان کے پاس یہ واحد راستہ ہے کہ وہ بات کرے, اور ان کو بات کرنی پڑے گی. ریکگنیشن تو خیر ابھی کسی نے بھی نہیں. ہمیں کیوں بات کرنی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیے, انڈیا پہ کیوں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ طالبان سے بات کرے؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے؟ ہمیں کیا لینا دے؟ انفیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان سے لوگ بھاگ رہے ڈرپوک کی طرح, ٹھیک ہے بھاگ رہے, مگر یہاں کیوں پلین لے کے آ رہے ہیں, فلائٹ پکڑ کے انڈیا کیوں آ رہے؟ کس نے ان کو اجازت دی؟ میں اپنی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے شو کے ذریعے, ان کو کیوں کون اجازت دے رہا ہے یہاں آنے؟ ہماری سی اے کے مطابق صرف جو نان مسلمز پرسیکیوٹ ہوتے ہیں افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, ان کو اجازت ہے آنے کی. سی اے کے حساب سے ان کو اجازت ہی نہیں ہے, جسٹ بیکاز ان کا جو بھی ہو رہا ہے پروسیکیوشن یا جو بھی, یہ ان کے اپنی آئیڈیولوجی کے حساب سے ہو رہا ہے. انہوں نے سپورٹ کیا تھا طالبان کو آئیڈیولوجیکلی سٹارٹ میں, تبھی تو, ورنہ طالبان آتا ہی کیوں پاور میں؟ پہلی مجھے بتائی, کیونکہ یہ سپورٹ کرتے, خود ہی بلاتے ہیں امریکنز کو ہیلپ کرنے کے لیے, پھر خود ہی بولتے ہیں ہمیں فریڈم چاہیے. آئی ڈونٹ سپورٹ سچ ٹو فیسڈ کمیونٹی. اور یہ آئیں گے انڈیا میں, پھر 5 سال بعد ان کو آدھار کارڈ ملے گا, پھر 10 سال بعد یہ پارلیمنٹ میں گھسیں گے, پھر کہیں گے انڈیا میں شریعہ لا لانا ہے. میرا یہی ہے کہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ آپ ہمارے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیے, اچھی بات ہے, ان کو کیوں لا رہے ہیں وہاں سے یہاں پہ؟ یہ تو میں, اور دوسرے ہمیں کیوں بات کرنی ہے طالبان سے؟ اور طالبان نے, مجھے پتا ہے وہ جھوٹے ہیں, پھر بھی ابھی فی الحال ابھی کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کسی بھی طرح, تو ہمیں کیا بات کرنی ہے ان سے؟ اچھا آپ نے کہا کہ وہ لوگ افغانستان کے کیوں آتے ہیں, لیکن ہندوستان کی حکومت, مودی جی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہزاروں سال کی رشتہ داری ہے افغانیوں سے. یہ تو وہ مطلب خود کہتے ہیں. اگر مودی جی پرائم منسٹر آف انڈیا یہ بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کے رشتے ہیں, ہمارے تو چلے ٹھیک ہے ہوں گا, بارڈر ہوگا, لیکن ہمارے 2 بارڈرز کھلے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا CNN اس کو دکھا رہا ہے, الجزیرہ اس کو دکھا رہا ہے, DW اس کو دکھا رہا ہے. ہمارا سپین بولدک چمن بارڈر جو بلوچستان کے ہاں انٹری ہے وہاں پر, اور ہمارا پشاور کا بارڈر, وہ دونوں اوپن ہے, اور یقین کریں کہ بے تحاشا لوگ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. اور یہاں تک دیے گئے کہ مطلب اگر کسی کو ویزے نہیں تھے کسی کے پاس, تو ان کو باقاعدہ ویزے دیے گئے. تو یہ تو ہندوستان کے تو زیادہ مطلب زیادہ دوستی تھی پاکستان کو. تو اتنی گالیاں انہوں نے دی پچھلے 8-10 سالوں میں کہ ہر چیز کا ذمہ دار تو پاکستان کو ٹھہرا ہے. تو پاکستان تو اگر بند کر دے تو میرے خیال تو کوئی تک بنتی ہے, لیکن ہندوستان کے اوپر تو بڑا ٹرسٹ ہے. میں تو پہلی بار آج کھل کے بول رہی ہوں, پاکستان کو بلیم کرنے کا اس معاملے میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی طالبان سپورٹرز ہوں گے بھی, ان کے ڈونیشن سے کتنا چلا لیں گی طالبان؟ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے یانا نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے خود بولا شو کے پہلے کہ وہاں بھی فیئر ہے لوگوں کو کہ کہیں طالبان گھس آ کے ہمارے رائٹس کو سپریس نہ کرے, کیونکہ پاکستان میں بھی عورتوں کے رائٹس ہیں. پاکستان ڈز اسٹینڈ اپ فار رائٹس اینڈ دے آر فائٹنگ. مجھے یہ چیز پتا ہے کہ جو فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, لاز ہیں اس کے خلاف, اینڈ اٹس ناٹ اونلی مائنورٹیز, ایون جو اب وہ جو ٹک ٹاک لڑکی کا جو ہوا اس کو سٹون عائشہ کا لاہور میں, یس ایگزیکٹلی, تو پاکستان گورنمنٹ اس کے خلاف ہے. اب لوگوں کا جو نظریہ ہے اس کی بات الگ ہے, لیکن گورنمنٹ تو اس کے خلاف ہے, اس طرح کے سپریشن کے خلاف ہے. یہ بولنے کے لیے تو یہی بولتے ہیں کہ وی ڈونٹ اسٹینڈ فار سپریشن آف ویمنز رائٹس. تو obviously پاکستان میں بھی انسیکیورٹی ہوگی کہ طالبان یہاں گھس آئے گا.
تو پاکستان کو بلیم کرنے سے کوئی مقصد نہیں پورا ہوتا اس چیز میں, یہ میں خود سامنے سے بولتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری چیز یانا یہ ہے کہ اس وقت مطلب اگر افغانستان سے لیٹ سپوز $3 ارب ہے, انڈیا کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, مطلب ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ان کے پاس $3 ارب کوئی چیز نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں اس کو کوئی مطلب انکم کے لیے نہیں لگایا تھا, ویلفیئر کے لیے لگایا ہوا تھا, وہ ایک الگ سائڈ پہ ہم رکھ لیتے ہیں ان پیسوں کو. لیکن کیونکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے ہندوستان کی, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے لیے, تو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, انڈین ایکسپرٹس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ والی مارکیٹ تو لازمی ہے ہندوستان کے لیے, وہاں پہ انہوں نے اپنا مال بیچنا ہے, اور اس کے لیے جانے کے لیے واحد راستہ جو ہے ان کے پاس افغانستان کا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے, پھر وہ بات چیت کے لیے مجبوری ہے ان کی کہ وہ کوئی نہ کوئی بات یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جس طریقے سے بھی ہو, بیک ڈور ہو یا اوپنلی ہو, وہ لوگ کریں گے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس سے کوئی یو ول ناٹ گیٹ, کوئی انجام نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ بولتے ایک چیز ہے, جیسے میں نے آلریڈی پروو کیا, بولتے ایک چیز ہے کرتے ایک چیز ہے. اگر انڈیا نے یہ غلطی کی کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, پھر وہ بدلے میں مانگیں گے کشمیر, وہ بدلے میں مانگیں گے کچھ نہ کچھ ایسے, مطلب وہ بدلے میں کچھ مانگیں گے. انہوں نے یہ کیوں بولا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کچھ دن پہلے, وہ دعویٰ میرے خیال میں مجاہد نے تو اس کو ڈینائی کیا. مجھے نہیں پتا, ذبیح اللہ مجاہد نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم تجارت نہیں کریں گے کسی بھی ملک کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا. تو پھر اچھی بات ہے, پھر ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ان لوگوں نے ہمت کی بھی ہماری طرف آنے کی, تو ہماری جو آرمی ہے, آپ جیسے جانتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی آور اکانومی, ایون آور ڈیفینس از ویری پاورفل, تھرڈ اور فورتھ موسٹ پاورفل آرمی ان دی ہول ورلڈ. اگر خدا نخواستہ انڈین آرمی, میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, اگر طالبان سے ہارتی بھی ہے نا, وہ صرف اپنے اصولوں کی وجہ سے ہارے گی, کیونکہ طالبان کے تو کوئی اصول ہے ہی نہیں. جو لوگ ذبح کر کے فتح کرنے میں یقین رکھتے ہیں, ان کے کون سے اصول ہیں؟ تو اگر انڈین آرمی خدا نخواستہ ہاری بھی تو اونلی اصولوں کی وجہ سے ہارے گی, اور وہ اندر آئیں گے, اور اگر وہ اندر آئے وہ ان کی پھر بھی جیت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا جو کلچر ہے وہ آپ کا کلچر سے الگ ہے, بہت الگ ہے آپ کے اور افغانستان کے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے رول, ایون یہاں کی عورتیں بھی اتنی ویرانگنائیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ جو بھی پہلے بھی انویڈرز آئے ہیں, کسی کو یہاں پہ جیت نہیں ملی صحیح معنی میں. کچھ سال انہوں نے رول کیا, پھر ان کو بھاگنا ہی پڑا, وہ چاہے کوئی بھی ہو, مطلب وہ الیگزینڈر دی گریٹ بھی آئے تھے, ان کو بھی بھاگنا پڑا تھا یہاں سے, اور وہ چاہے مغل بھی آئے تھے, ان کو بھی شیواجی مہاراج نے مات دی تھی. تو ہمارا جو کلچر ہے وہ بھاگنے والا کلچر نہیں ہے. ایک ٹائم پہ میں خود کہتی تھی کہ اگر طالبان یہاں آئی میں بھاگ جاؤں گی بامبے, لیکن آج میں کہتی ہوں میں نہیں جاؤں گی, میں یہیں رہوں گی, کیونکہ ہماری جو انسپریشن ہے نا, وہ ملالہ یوسفزائی یا اس طرح افغان عورتوں کی طرح ڈرپوک عورتیں نہیں ہیں ہماری. آپ دیکھیے ہماری رانی پدماوتی نے کیا کیا تھا, شی میڈ شیور کہ وہ جیتے نہیں, ایون اگر انہوں نے اصول والی آرمی کو ہرا دیا علاؤدین خلجی, لیکن شی میڈ شیور وہ پھر بھی نہیں جیتے. تو ہماری جو انسپریشن ہے وہ رانی پدماوتی ہے, ملالہ یوسفزائی نہیں ہے. ہم بھاگیں گے نہیں اور نہ ان کو جیتنے دیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور میرے خیال ہونا بھی یہی چاہیے. ایک 1999 کا واقعہ, جس وقت ہندوستان کے ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا تھا, اور اس کے بدلے میں مسعود اظہر اور احمد زرگر اور لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو چھوڑا جائے ہندوستان کی طرف سے. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو اب بھی نظر آتی ہے کہ ابھی, کیونکہ 2021 ہے, 1999 22 سال پرانی بات ہے, اس وقت دنیا اور طرح سے تھی, لیکن اب 22 سال بعد میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں, وہ ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو. ہماری گورنمنٹ نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ ابھی کوئی بھی ہائی جیک ہو, کچھ بھی ہو, ان کے ساتھ ہم کوئی وہ نہیں کریں گے, کیا کہتے ہیں, مطلب دیر ول بی نو کمپرومائز. تو اور ہر انڈین کو یہ پتا ہے, اگر ہماری پلین ہائی جیک ہوتی مرنے کے لیے تیار ہے. ہم لوگ ڈرنے والی قوم نہیں ہے, ہم پیس لونگ قوم ہے, مگر ڈرنے والی قوم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا یہاں ایک چیز اور ہے کہ مطلب کشمیر, ایز اے کشمیری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مطلب کیونکہ اس وقت پاکستان ہے, پھر ٹی ایپ میں بھی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 1999 کی دنیا نہیں ہے, 2021 کی دنیا ہے. اب چیزیں بہت ساری بدل چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, اگر پاکستان اس چیز کو, مجھے لگ نہیں رہا اس وقت, کیونکہ جو چیزیں مجھے یہاں پاکستان اسلام آباد میں بیٹھ کر نظر آ رہی ہے, تو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ایسٹرن بارڈر کی طرف, کیونکہ پاکستان اس وقت بہت ساری چیزوں میں پہلے ہی مشکل میں اور پھنسا ہوا ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے, کوئی افغان طالبان کی طرف سے ان کی حکومت اگر سٹیبل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں, تو کیا کشمیری عوام
آپ نے تو خیر کلیئر کٹ کہہ دیا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میرے پاکستان میں بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ایک فخر یوسف سپورٹ نہیں کرتا ہوگا, ہو سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں سپورٹ کرتے ہوں گے. اسی طریقے سے کشمیر کی بھی بات ہم کرتے ہیں, کشمیر کے لوگ بھی کرتے ہیں, تو پھر اس کا کیا ہوگا, اس سچویشن کی بات ہم کر رہے ہیں. دیکھیے میں کشمیر کی اب صرف لیڈیز کو بولنا چاہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, لڑکے تو خوش ہو جائیں گے ہمارے, یہاں ہاتھ میں بندوقیں ہوں گی, اگر طالبان یہاں آتا ہاتھ میں بندوقیں ہوں گی, ڈرگز ملے گا, پیسے ملیں گے, ڈالرز ملیں گے, اور جو عورت ہمیں پسند آ گئی اس کو ہم اٹھا لے جا سکتے ہیں, وہ تو خوش ہو جائیں گے. یہاں کے لڑکوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے طالبان کیا نہیں, میں بتا دوں یہاں کے لڑکے دیکھا جائے گا جو بھی ٹینشن لینا ہے یہاں کی عورتوں کو, یہاں کی لڑکیوں کو, بیکاز وی آر دا موسٹ لبریٹڈ مسلمز آن دا پلانٹ, آئی ول ٹیل یو, کشمیری مسلمس, ٹھیک ہے, یہاں پہ لڑکیاں مطلب لٹرلی مرد, گھر کا مرد بنتی ہیں, بیٹا بن کے یہاں پہ گھر چلاتی ہیں, گھر بھی سنبھالتی ہیں, باہر کام نوکریاں بھی کرتی ہیں, ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے, ماں باپ بہت شوق سے پڑھاتے لکھاتے ہیں اپنی کشمیری بیٹیوں کو. دے ہیو ٹو وری کہ اگر طالبان یہاں آ گیا تو ان کا کیا ہوگا. اسی لیے میں نے بولا یاد رکھنا, رانی پدماوتی از آور انسپریشن, وی آر انڈینس, ملالا یوسفزائی از ناٹ آر انسپریشن, افغان ویمن آر ناٹ آر انسپریشن. ہم رو دھو کے بولیں گے ہمیں بچا لو, انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھیک مانگیں گے حفاظت کی, نہیں, ہمیں یاد رکھنا ہمارا کلچر کیا ہے اور اسی کلچر کو ہمیں فالو کرنا ہے. وی آلسو ہیو ٹو فائٹ فار آور رائٹس. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہر بار ہماری آرمی آئے گی ہمیں بچانے کے لیے, ہمیں بھی الرٹ رہنا پڑے گا اور اسٹرانگ رہنا پڑے گا اس سچویشن. نہیں, آپ نے بات تو خیر کر لی. ملالہ یوسفزئی کو بھی مطلب اتنی ساری گولیاں لگی ہوئی تھی, اس کے بعد وہ علاج کے لیے گئی اور وہیں پہ لندن میں رہ گئی. وہ ایک الگ میرے خیال میں اس کی سچویشن, اور میرے خیال میں 16-17 سال کی لڑکی, مطلب ایک بچی تھی وہ. لیکن نہیں, ایسے بہت لوگ ہیں, ایسی بہت لڑکیاں ہیں, بالکل بالکل آپ کی بات آئی ایگری ود یو. اسے لوگ جانتے ہیں, اسے لوگ جانتے ہیں, اس لیے میں نے اس کا ایگزامپل دیا. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے ایسے سچویشن میں لڑکیاں بھاگ جاتی ہوں, چاہے پاکستان, کوہستان, افغانستان, جہاں کی بھی ہو, جب ایسی سچویشن آتی ہے ان پہ سپریشن والی بات آتی ہے, وہ بھاگ جاتی ہیں, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر وہاں سے ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتی ہیں. مائی پوائنٹ از دیٹ کشمیری گرلز ول ناٹ ڈو دس, nor will they accept separation of their rights from Taliban, nor will they run away like these girls. یہ یہیں پہ رہ کے فائٹ کریں گی. بات آپ کی بڑی مجھے میرے دل کو لگی, مطلب یہ والی بات بڑی بہادروں والی بات ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, میں آپ کو صحیح بتا دوں, بڑا مشکل کام ہے. میں ایز اے میل آپ کو, ایز اے پاکستانی آپ کو بتا رہا ہوں, آسان نہیں ہوتا مطلب اس طرح کے لوگوں کے سامنے, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ والا حوصلہ اور یہ والا جذبہ. لیکن افغانیوں کو یا نا, میرے بہت سارے دوست ہیں, آپ لوگوں کی بھی بہت ساری دوستی ہیں. میں نے کہا کہ افغانستان اور انڈیا کے ہم سے زیادہ اچھی دوستی رہی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں, اور وہ لوگ بڑے مطلب جب بھی اگر ان سے بات کی جائے تو پاکستان کو, اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کہ ہم تو جانا چاہیں گے کہ ہم ہندوستان چلے جائیں. اور جس طرح آپ بات کر, یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک پبلک فگر جس طریقے سے ہوتی ہے, آپ وہ ہیں, تو لوگ آپ کو سنتے ہیں. تو اگر یہ والی بات, مطلب بہت سارے افغانی ممبئی میں ہیں, دہلی میں ہیں, اس وقت موجود ہیں, اگر وہ سنیں گے تو شوق ہو جائیں گے. میں آپ کو کچھ بتاؤں, ڈاٹا اپنوں کو ہی جاتا ہے نا, ڈاٹا اپنوں کو ہی جاتا ہے. کل میرا بیٹا یا بیٹی اگر کائر کی طرح بہیو کر رہے ہیں, میں ان کو نہیں ڈانٹوں گی کیا؟ وہی چیز ہے, وہ کائروں کی طرح بہیو کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, وہی چیز سے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ ایسے کیوں, ان کے بارے میں اتنا ہم نے سنا تھا کہ وہ بولڈ ہیں, وہ بریو ہیں, وہ اپنی رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے, آج وہ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں, مجھے شرم آ رہی ہے. اس کے لیے میں بول رہی ہوں, اور کوئی چیز, مجھے ان سے دشمنی نہیں ہے. یعنی ایک اور چیز, مطلب اگر لیٹ سپوز ابھی آپ ممبئی میں ہو, ابھی تو آپ خیر سری نگر میں ہیں, لیکن اگر آپ ممبئی میں اور کوئی افغانی آپ سے ملتا ہے, مطلب کوئی بھی, بہت ساری فیملیز رہتی ہے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یو شوڈ گو بیک ٹو کابل اور ناٹ؟ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ؟ اب میں یہ نہیں کہوں گی چلے جاؤ, میں اب آ گئے تو کیا بولوں چلے جاؤ, میں بولوں گی آپ لوگ ڈرپوک ہو, اور کیا بولوں, جو یہاں بول رہی وہی اس کو بھی بولوں گی. میں بولوں گی آپ کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں ہم نے پڑھی تھی بچپن سے, ہم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, افغان واریئرز, افغان فائٹرز. اچھا ایک اور وائرل ہو رہی, میرے کالج کے فرینڈز وائرل کرتے جا رہے ہیں, یاد ہے وہ راکی تھا یا ریمبو تھا, وہ مووی کا نام پتہ نہیں, پرانی کوئی مووی, ہاں اس میں ایک سین آیا, اس میں ایک سین تھا کہ everybody should be scared of Afghans vengeance. This, look at them, یہ پوری اپنی عزت مٹی میں ملا رہے ہیں اس طرح سے بہیو کر کے, سیریسلی. اور مجھے دکھ, میری آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا اس دن جب میں نے دیکھا یہ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں. آئی بلیو می, میں مطلب گاندھی جی کی فوٹو کو دیکھ کے رو رہی تھی کہ کیا ہو یار آپ لوگ, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی این انڈین. مطلب آپ کو ایک کوئی تماچا مارے, آپ دوسرا گال سامنے کرتے, لیکن آپ نے اپنی لڑائی نہیں چھوڑی. مطلب ایسی کمیونٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اینڈ
اللہ کا فضل ہے جو میں یہاں پہ پیدا ہوئی اس زمین پہ. زبردست. اچھا یہ نا ایک آخری کوشچن ہے کہ امریکہ کے اوپر کیا بات کریں گے آج کل, کیونکہ انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے آپس میں, بہت زیادہ قریب ہے, بہت زیادہ ٹریننگز آپس میں آرمی کی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھی. لیکن امریکہ کو میں نے مطلب پہلی دفعہ میں نے کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں ہندوستانی میڈیا پہ جتنے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایون میڈیا کے جو لوگ ہیں جرنلسٹ ہیں, وہ برا بلا کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھی, انکلوڈنگ امریکنز ہی بھی اپنے جو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے کیا مطلب کر دیا, جو چیز آپ نے 20 سال کرتے رہے اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے خالی کر کے ان کو واپس آنے دے دیا. تو کیا آپ کا کیا ٹیک ہے اس چیز کے اوپر؟ obviously وہ گالی دیں گے ہی نا, بیکاز انہوں نے اپنا جو ان کا تھا سوویت یونین کے خلاف جو ان کی رائیولری تھی, ٹھیک ہے نا, اگر سوویت یونین اگر آ جاتا نا افغانستان میں, کیا پتا وہ جگہ زیادہ لبریٹڈ ہو جاتی. آج دیکھو آذربائیجان کتنا فارورڈ ہے, وہ بھی تو مسلم کنٹری ہے. کیا ازبیکستان کو دیکھیے آپ, اس کو کیف کہاں پہ ہے, کیف یوکرین کو دیکھیے, تو کیا پتا وہ افغانستان کو کہاں سے کہاں لے جاتے. اور اگر ان کو اسلام سے کوئی پرابلم ہوتا, آذربائیجان از کمپلیٹلی میجورٹی مسلم کنٹری, انہوں نے تو کبھی کسی کو روکا نہیں اسلام فالو کرنے سے, اسلام کے خلاف وہ نہیں تھے. کیا پتا افغانستان کو کیپچر کر کے اس کو وہ جیسے ازبیکستان ہے, جیسے قزاقستان ہے آج, جیسے آذربائیجان, ویسے ہی خوبصورت جزیرہ بنا دیتے. ان کو آنے کیوں نہیں دیا؟ جسٹ بیکاز یو ایس اے کو رشیا سے پرابلم تھی کہ رشیا کو اور پاورفل نہیں ہونا چاہیے, تو چلو ہم چلے جاتے ہیں افغانستان. مطلب یہ اس طرح کی ڈیسیژنز لیتے ہیں, پھر پورے ساؤتھ ایشیا کو انہوں نے پرابلم میں ڈال دیا آج, اور نکل گئے 20 سال کے بعد. پھر گالیاں تو پڑیں گی ان کو ہر جگہ سے. بالکل یہی پوائنٹ میرا تھا کہ مطلب امریکہ کو اس طریقے سے, جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کیا یا نا, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی, آپ جیسے بہت سارے جو لبرلز ہیں ان کے کنسرن ہے کہ یار آپ لوگوں نے 20 سال یا 21 سال گزارے, پھر کیوں اتنا پیسہ آپ لوگوں نے, مطلب کوئی 1.5 ٹریلین ڈالرز آپ نے وہاں پہ سپینڈ کیا, اتنے سارے لوگوں کی, ہزاروں لوگوں کی زندگی آ گئی. سویلینز کی بات کروں, فورسز کی میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ گئی. اور اس کے بعد آپ نے اگر یہ والی چیزیں کرنی تھی تو پھر 2001 ہی ٹھیک تھا. جس طریقے سے وہ لوگ تھے بس اسی طریقے سے رہنے دیتے, بجائے اس کے کہ مزید اتنی ڈسٹرکشن وہاں پہ ہو گئی ہے. لیکن خیر امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے اپنے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ٹارگٹس ہوتے ہیں, وہ جب اچیو ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یار اس میں لوگ کتنے مرے اور اس میں پیسہ کتنا خرچ. اب انہوں نے ناٹ اونلی وہ نکل گئے, وہ وہاں پہ اتنی ساری ایمیونیشن, آرٹلری, کیش, وہ سارا کچھ چھوڑ کے, طالبان جیسے دیوانے شانے لوگوں کے ہاتھ میں یہ سب چھوڑ کے چلے گئے. انہیں تھوڑا بھی مطلب ہاؤ کین دے ڈو دس؟ پورے ساؤتھ ایشیا کو انہوں نے آج جو ہے ایک انسیکیور سچویشن میں ڈال دیا ہے اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے. تو obviously نا میرا خیال ہے کہ سولوشن یہی ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا کو رشیا کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, اور رشیا کو آگے لانا, رشیا کو بولنا ہے کہ جو تم پہلے کر رہے تھے 89 میں وہ آج کر لو. کیونکہ جب وہاں پہ افغان ہی نہیں ہے, افغان تو سارے جو سینسیبل افغان ہے, ایجوکیٹڈ, وہ تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اب وہاں پہ کیا بچا ہے؟ صرف طالبان, اور طالبان کسی کا دوست نہیں ہو سکتا میرے حساب سے, تو کسی کا دوست نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے آلریڈی آپ کو پروف کر دیا, نہ وہ اسلامک ہیں, نہ ان کے کوئی اصول ہیں. وہ کس کے دوست ہیں؟ وہ تو خود اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, وہ تو مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں نا وہاں پہ. بالکل ہے کہ نہیں؟ تو وہ کس کے وہ کسی کے دوست نہیں ہے, نہ امریکنز کے دوست ہے, نہ وہاں اپنے خود کے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, نہ اپنے خود کے لوگوں کے دوست ہیں, نہ اسلام کے دوست ہیں. وہ کسی کے دوست ہے ہی نہیں, وہ تو دھندا چلا رہے ہیں وہاں پہ. تو obviously اگر ان کو ختم کرنے کے لیے سوویت یونین کی ہیلپ اگر لگے تو لگے, مگر آج کی تاریخ میں پوری دنیا کو شاید یہ سوچنا پڑے گا کہ امریکہ کو ہم نے ٹرسٹ کر کے غلطی کی. ٹرسٹ ایکچولی ہمیں شاید رشیا کو ہی کرنا چاہیے تھا پہلے سے. ویسے رشیا کے ساتھ بھی گڈ ریلیشنز ہی ہیں انڈیا کے, اور میں چاہوں گی کہ پورا ساؤتھ ایشیا اس بار جو ہماری ایون پاکستان انکلوڈیڈ, جو ہماری جو بھی دشمنی ہے اس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے پورا جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ڈپلومیسی ہے وہ پورا رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس تھریٹ کو ایک بار ختم ہی کر دے. میری یہی التجا ہے. ایک شارٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا کہ ابھی جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے جب بھی کیا, پاکستان کو اس نے بڑا زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں نا مطلب چپیڑنی مکہ مارا منہ پہ, اور جسے کہتے ہیں منہ کے بل گرا ہے. اب ہندوستان وہی چیز کر رہا ہے, یہ چیز آ رہی ہے. ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت کیونکہ واحد میرے خیال امریکہ کے پاس ہندوستان ہی ہے. آپ نے خود کہا کہ ہندوستان امریکہ کو نہیں ٹرسٹ کرتا.
آپ نے بہت سارے ہمارے, یہ تو آپ آج سن رہے ہو, پہلے سے ہی ہمارے اسد اویسی صاحب نے بھی کہا ہے کئی بار, ہی از اے نیشنلسٹ. ٹھیک ہے وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مودی جی کے خلاف ہوگی, لیکن ہی از اے نیشنلسٹ. انہوں نے بھی پہلے سے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اور بہت یہاں پہ میں سچ بتا دوں اسرائیل کو ٹرسٹ کرتے ہیں, امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے یہاں پہ کوئی بھی. اور ہاں ہم پھر بھی شاید ایران کو ٹرسٹ کر لیں لیکن امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے. اور امریکہ اور رشیا دونوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہیں, اس کا فائدہ اٹھانا ہے کہ رشیا کے ساتھ ڈپلومیسی زیادہ اسٹرانگ کرنی ہے. میرے حساب سے مجھے لگتا ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے پورا ساؤتھ ایشیا خوش رہ پائے گا. بالکل یانا, بالکل زبردست آپ نے بات کی کہ پاکستان ہندوستان کو بیچ کے جو مسائل ہیں اس کو میرے خیال میں ایک سائٹ پہ رکھ کے اس وقت ریجن کا سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر چائنا رول پلے کر سکتا ہے, ہندوستان بالکل کر سکتا ہے, ایک بڑا ملک ہے اس ریجن کا. رشیا نو ڈاؤٹ ایک سپر پاور رہا ہے, اس وقت بھی اس کی ایک بڑی مضبوط ایک جسے کہتے ہیں کہ پریزنس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تو وہ لوگ یہ مل کر اگر کر لے تو میرے خیال میں یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. طالبان جتنے مرضی اپنے آپ کو طاقتور کہہ دیں, لیکن 5 بڑے ملکوں کی وہ جسے کہتے ہیں کہ پریشر, وہ بھی اس ریجن کے رہنے والے ممالک, وہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ 9,000 10,000 کلومیٹر دور سے آئیں گے, سارے اسی ریجن میں. تو ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں پریشر وہ سسٹین نہیں کر سکتے. ان کو بھی یہ چیز پتا ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہم جو بھی اگر گڑبڑ کریں گے تو وہ چیز دنیا کے سامنے اب آتی ہے. 1999 میں کسی کے ہاتھ میں جسے کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون نہیں تھا, لیکن اس وقت ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, اور وہ میرے خیال میں گن سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے زیادہ پاورفل ہے. تو میرے خیال یہ چیز ان کو سمجھ آ چکی ہے. تھوڑے بہت چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ڈر ان کو بھی اندر سے ہے کہ یہ والی چیز جو اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے زیادتی, ہو سکتے 1-2 کو ہم چھپا کے رکھ لیں, لیکن ساری زیادتیوں کو اگر کوئی جینوسائیڈ وہ کرتے ہیں تو اس کو وہ چھپا بالکل نہیں سکتے. تو یہ اگر پریشر ہم مزید ڈال دیں تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پراپر حکومت قائم ہو جائے, اور جو لوگ آپ کی طرف آئے ہوئے ہیں, ہماری طرف تو تقریباً 3 ملین رہ رہے ہیں, تو یہ سارے اپنے ملک میں جائیں گے, اپنے ملک کے لیے کام کریں گے. اس ریجن کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے اپنے ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. یا نا بڑی اچھی باتیں ہوئی کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ میں کافی دنوں سے جب سے یہ قصہ چل رہا تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ یانا سے بات ہو کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت, اور اسپیشلی کیونکہ کشمیر میں ہوتی ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیتی ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوئی. یانا, تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.